आदाब, नमस्कार। आप सबका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ सादत हसन मंटो का अफसाना नफ्सियाती मुताला। सुनिए, नफ्सियाती मुताला। मुझे चाय के लिए कहकर वो और उनके दोस्त फिर अपनी बातों में गर्क हो गए। गुफ्तगू का मौजू तरक्की पसंद अदब और तरक्की पसंद अदीब था। शुरू में तो ये लोग उर्दू के अफसानवी अदब पर तायराना नज़र दौड़ाते रहे, लेकिन बाद में यह नज़र गहराई इख्तियार कर गई और जैसा कि आमतौर पर होता है, गुफ्तगू गर्मा गर्म बहस में तब्दील हो गई। मेरे शौहर तरक्की पसंद है न रजत पसंद, लेकिन बहस पसंद ज़रूर है। चुनांचे अपने दोस्तों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा गर्मजोश वही नज़र आते थे। वो इस अंदेशे के यकसर ख़िलाफ़ थे कि पाकिस्तान में तरक्की पसंद अदब का मुस्तकबिल तारीख़ है। बहस के दौरान एक मरतबा उन्होंने बिल्कुल तुम आज शाम को साड़ी पहनोगी कैसे फैसला कुन अंदाज में अपने दोस्त हबीब से कहा, तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में तरक्की पसंद अदब की तहरीक ज़िंदा रहेगी। हबीब साहब फ़ौरन सर तस्लीम खम कर देने वाले नहीं थे। चुनांचे बहस जारी रही और जब मैं चाय तैयार करने के लिए उठी तो हफीज़ुल्लाह साहब, जिनको सब उल्ला कहकर पुकारते थे, 25वां सिगरेट फूंकते हुए तरक्की पसंद अदब पर क्रेमलिन के इज्तिमाली असर को गलत साबित करने की कोशिश करने वाले थे। मैं उठकर बावर्ची खाने में आई तो नौकर गायब था और चाय का पानी चूल्हे पर धरा बिल्कुल गारत हो चुका था। मैंने केतली का पानी तब्दील किया और बाहर निकलकर नौकर को आवाज़ दी। वो जब आया तो उसके हाथ में अदाकार का पर्चा था, जिसके सरे वर्क पर मनोरमा की नीम बरहना तस्वीर छपी हुई थी। मैंने झिड़क कर पर्चा उसके हाथ से ले लिया। जब देखो वाहियात पर्चे पड़ रहा है, चाय का पानी उबल कर तेल बन चुका है, उसका कुछ ख्याल नहीं। जाओ पेस्ट्री ले आओ, मिनटा मिनटी में आना। मैंने पर्स में से एक 5 का नोट उसको दिया और बावर्ची खाने में लोहे की कुर्सी पर बैठकर अदाकार की तस्वीरें देखना शुरू कर दी। तस्वीरें देख चुकने के बाद मैं सवाल जवाब पढ़ रही थी कि पेस्ट्री आ गई। अदाकार का पर्चा मेज़ पर रखकर मैंने सब दाने अलग अलग तश्तरियों में चुने और नौकर से ये कहकर कि वो दूध गर्म करके जल्दी चाय ले आए, वापस बड़े कमरे में चली गई। जब अंदर दाखिल हुई तो वो और उनके दोस्त करीब करीब खामोश बैठे थे। मैं समझी शायद इनकी गुफ्तगू ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उल्ला साहब ने अपने मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक उतार कर रुमाल से आंखें साफ करके मेरी तरफ देखते हुए कहा, भाभी जान से पूछना चाहिए, शायद वो इस पर कुछ रोशनी डाल सकें। मैं कुर्सी पर बैठने वाली थी, ये सुनकर कदरे रुक गई। अब हबीब साहब मुझसे मुखातिब हुए, तशरीफ़ रखिए। मैं बैठ गई। मेरे शौहर अपनी जगह से उठे और बिल्कुल इसको सीना पिरोना नहीं आता कैसे अंदाज में अपने दोस्त उल्ला से कहा, ये इस मामले पर कोई रोशनी नहीं डाल सकती। पूछना मुझे था। हबीब साहब ने उनसे पूछा, क्यों? हस्बे आदत मेरे शौहर गोल कर गए। बस। फिर मुझसे मुखातिब हुए, चाय कब आएगी? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब आप मुझसे रोशनी डालने के लिए कहेंगे।
اللہ صاحب نے چشمہ ناک پر جمایا اور تھوڑا سا مسکرائے. بات یہ ہے بھابھی جان کہ وہ ہے نا آپ کی، میرا مطلب ہے. حبیب صاحب نے ان کی بات کاٹ دی. الے، خدا کی قسم تمہیں اپنا مطلب سمجھانے کا سلیقہ کبھی نہیں آئے گا. یہ کہہ کر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے. آپ یہ فرمائیے کہ آپ کا اپنی سہیلی بلقیس جہاں کے متعلق کیا خیال ہے؟ سوال بڑا اوندا سا تھا. میں جواب سوچنے لگی. میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی. اللہ صاحب نے حبیب صاحب کی پسلیوں میں اپنی کوہنی سے ٹھونکا دیا. بھئی واللہ، اپنا مطلب واضح طور پر سمجھانے کا سلیقہ ایک فقط تمہیں ہی آتا ہے. ٹھہرو یار. حبیب جھنجلا گئے. انہوں نے ٹائی کی گرہ ٹھیک کی اور جھنجلاہٹ دور کرتے ہوئے مجھ سے کہا، ابھی ابھی بلقیس کی باتیں ہو رہی تھی. اردو کے موجودہ ادب میں اس خاتون کا جو رتبہ ہے، میرا مطلب ہے کہ ان کا ایک خاص مقام ہے. افسانہ نگاری میں اپنے ہم عصروں کے مقابلے میں بہت آگے ہیں جہاں تک نفسیات کے مطالعے کا تعلق ہے. حبیب صاحب جیسے یہ کہنے کے لیے بےتاب تھے. ان کا مطالعہ بہت گہرا ہے، خاص طور پر مردوں کی جنسی نفسیات کا. میرے شوہر نے اپنے مخصوص انداز میں کہا اور میری طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی کرسی پر بیٹھ گئے. یہ میں پھر سے پڑھ رہا ہوں کہ حبیب صاحب جیسے یہ کہنے کے لیے بےتاب تھے. ان کا مطالعہ بہت گہرا ہے، خاص طور پر مردوں کی جنسی نفسیات کا. میرے شوہر نے اپنے مخصوص انداز میں کہا اور میری طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی کرسی پر بیٹھ گئے. اللہ صاحب نے مجھ سے مخاطب ہو کر میرے شوہر کے الفاظ دہرائے. جی ہاں، خاص طور پر مردوں کی جنسی نفسیات کا. اور یہ کہتے ہوئے وہ دفتن محجوب سے ہو گئے اور آنکھیں نیچی کر لیں. مجھے ان پر کچھ ترس آیا. چنانچہ میں نے ذرا بے باکی سے کہا، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اللہ صاحب خاموش رہے. ان کی جگہ حبیب بولے، چونکہ آپ بلقیس صاحبہ کی سہیلی ہیں اس لیے ظاہر ہے کہ آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں. میں نے صرف اتنا کہا. ایک حد تک. میرے شوہر نے کسی قدر بے چین ہو کر کہا، یہ بیکار ہے، بالکل بیکار ہے. عورتیں راز کی باتیں نہیں بتایا کرتی، خاص طور پر جب وہ خود ان کی اپنی صنف سے متعلق ہو. پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، کیوں محترمہ، کیا میں جھوٹ کہتا ہوں؟ میرا خیال ہے وہ ایک حد تک درست کہہ رہے تھے، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا. اتنے میں چائے آ گئی اور گفتگو تھوڑے عرصے کے لیے چائے کتنی، دودھ کتنا، شکر کتنے چمچ میں تبدیل ہو گئی. اللہ صاحب پانچویں کریم رول کی کریم اپنے ہونٹوں پر سے چوستے ہوئے پھر بلقیس جہاں کی طرف لوٹے. اب بلند آواز سے کہا، کچھ بھی ہو، یہ طے ہے کہ یہ محترمہ ہم مردوں کی جنسی نفسیات کو خوب سمجھتی ہیں. ان کا روئے سخن ہم سب کی طرف کم اور ساری دنیا کی طرف زیادہ تھا. میں ان کا یہ فیصلہ سن کر دل ہی دل میں مسکرائی، کیونکہ کمبخت بلقیس اللہ صاحب کی جنسی نفسیات خوب سمجھتی تھی. اس نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا، بپو، اگر یہ اللہ صاحب تمہارے شوہر اس نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا، پپو، اگر یہ اللہ صاحب تمہارے شوہر نیک اختر کے دوست نہ ہوتے تو خدا کی قسم میں انہیں ایسے چکر دیتی کہ ساری عمر یاد رکھتے. اول درجے کے ریشہ ختمی انسان ہے، اسٹریم لائنڈ عاشق. مجھے معلوم نہیں بلقیس نے اللہ صاحب کے متعلق یہ رائے کیسے قائم کی تھی. میں نے ان کی طرف غور سے دیکھا. اینک کے دبی شیشوں کے پیچھے ان کی آنکھیں گڑمٹ سی ہو رہی تھیں.
اسٹریم لائنڈ عاشق کا کوئی خط مجھے ان کے چہرے پر نظر نہ آیا۔ میں نے سوچا ایسے معاملے جانچنے کے لیے ایک خاص قسم کی نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے جو قدرت نے صرف بلی کو عطا کی ہے۔ اللہ صاحب نے جب مجھے گھورتے دیکھا تو سرپٹا سے گئے۔ چھٹے کریم رول کی کریم بہت بری طرح ان کے ہونٹوں سے لتھڑ گئی تھی۔ معاف کیجیے گا، یہ کہہ کر رومال سے اپنا منہ پوچھا، کیا آپ کی سہیلی بلقیس کے بارے میں میرا خیال غلط ہے؟ میں نے اپنے لیے دوسرا کپ بنانا شروع کر دیا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میرے شوہر ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے اور بالکل شلجم بن جلائے تم کبھی پکا ہی نہیں سکتی کیسے انداز میں کہا، یہ اس بارے میں کبھی کچھ کہہ نہیں سکیں گی۔ میں نے غیر ارادی طور پر ان کی طرف دیکھا۔ بلی کی ان کے بارے میں یہ رائے تھی کہ بنتے بنتے کے فن میں بڑی مہارت حاصل کر گئے، بےحد خشک ہے، اور یہ خشکی انہوں نے اپنے وجود میں ادھر ادھر سے ملبہ ڈال کر پیدا کیا۔ بظاہر کسی عورت میں دلچسپی ظاہر نہیں کریں گے، مگر ہر عورت کو ایک بار چور نظر سے ضرور دیکھیں گے۔ دفعتاً انہوں نے میری طرف چور نظر سے دیکھا۔ میں جھیم گئی۔ اللہ صاحب اپنے ہونٹ تسلی بخش طور پر صاف کر چکے تھے۔ ایک پیٹس اٹھا کر وہ میرے شوہر سے مخاطب ہوئے، یار تمہاری بیگم صاحبہ نے تو ہمیں بری طرح ڈس اپوائنٹ کیا ہے۔ حبیب صاحب چائے کا آخری گھونٹ پی کر بولے، درست ہے، لیکن اس معاملے میں بیوی کی بجائے خاوند کسی حد تک رہبری کر سکتا ہے۔ اللہ صاحب نے پوچھا، تمہارا مطلب ہے بلقیس صاحبہ کے بارے میں؟ جی ہاں۔ یہ کہہ کر حبیب صاحب اٹھے، میرے شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اپنی بیگم صاحبہ کے ذریعے سے آپ کو بلقیس کی عجیب و غریب شخصیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ضرور معلوم ہوا ہوگا۔ میرے شوہر نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا، صرف اس قدر کہ اس کا مطالعہ کتابی نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیوں سیدہ؟ میں نے ذرا توقف کے بعد کہا، جی ہاں، اسے کتابوں کے مطالعے کا اتنا شوق نہیں۔ میرے شوہر نے ایک دم سوال کیا، تم اس کی وجہ بتا سکتی ہو؟ مجھے اس کی وجہ معلوم نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنی معذوری ظاہر کر دی، لیکن میں سوچنے لگی کہ جب بلقیس کا کام ہی لکھنا ہے پھر اسے پڑھنے سے لگاؤ کیوں نہیں؟ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ نمائش میں گھومتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا تھا، بپو یہ نمائش نہیں، ایک لائبریری ہے، زندہ اور متحرک کتابوں سے بھری ہوئی۔ غور کرو تو کتنے دلچسپ کردار چل پھر رہے ہیں۔ سوچتے سوچتے مجھے اس کی اور بھی بہت سی باتیں یاد آ گئی۔ عورتوں کے مقابلے میں وہ مردوں سے کہیں زیادہ تپاک سے ملتی اور باتیں کرتی، لیکن گفتگو کا موضوع ادب شاذ و نادر ہی ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ ادبی ذوق رکھنے والے مرد اس سے مل کر یقینی طور پر اس نتیجے پر پہنچتے ہوں گے کہ یہ بہت غیر ادبی قسم کی عورت ہے، کیونکہ عام طور پر وہ گفتگو کا رخ لٹریچر کی طرف آنے ہی نہیں دیتی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے ملاقات کرنے والے بہت خوش جاتے تھے کہ انہوں نے اتنی بڑی ادبی شخصیت کے ایک بالکل نئے اور نرالے پہلو کی جھلک دیکھ لی۔ جہاں تک میں سمجھتی ہوں بلی اپنی اس شخصیت کے اس بظاہر بالکل نئے اور نرالے پہلو کی جھلک خود دکھاتی تھی۔
بقدر ضرورت، اور وہ بھی صرف اپنے ملاقاتیوں کے کردار کی صحیح جھلک دیکھنے کے لیے۔ میرے ساتھ اس کو اپنا یہ محبوب اور مجرب نسخہ استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی، کیونکہ بقول اس کے میں نے ایک ہی نظر میں تار لیا تھا کہ تم بے حد سادہ اور چغت قسم کی لڑکی ہو۔ میں بے حد سادہ اور چغت قسم کی لڑکی تو نہیں ہوں، میں بے حد سادہ اور چغت قسم کی لڑکی تو نہیں ہوں، لیکن شاید بلی نے یہ رائے اس لیے قائم کی تھی کہ میں نے اس کی بحث پسند، ضدی اور اڑیل طبیعت کے پیش نظر اس سے راہ و رسم بڑھانے سے پہلے ہی اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کی طبیعت کے خلاف بالکل نہ چلوں گی۔ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے بعض افسانے جو بڑے ٹھیٹ قسم کے جنسیاتی یا نفسیاتی ہوتے تھے، میری سمجھ سے عام طور پر اونچے ہی رہتے تھے۔ وہ اکثر ایسے افسانوں کے متعلق پوچھا کرتی تھی، کہو بپو تم نے میرا فلاں افسانہ پڑھا؟ اور پھر خود ہی کہا کرتی، پڑھا تو ضرور ہوگا مگر سمجھ میں آیا نہ ہوگا۔ خدا کی قسم تم بے حد سادہ اور چغت قسم کی لڑکی ہو۔ میں یہ افسانہ لکھنے کی کوشش کرتی، مگر مجھے اس بات سے بڑی الجھن ہوتی کہ بلی عورت ہو کر ایسی گہرائیوں میں کود جاتی ہے جن میں اترنے سے مرد بھی گھبرائیں۔ میں نے کئی دفعہ اس سے کہا، تم کیوں ایسی باتیں لکھتی ہو کہ مرد بیٹھ کر تمہارے متعلق طرح طرح کی افواہیں اڑاتے ہیں؟ مگر اس نے ہر بار جواب کچھ اسی قسم کا دیا، اڑانے دو، میں ان کیڑوں کی کیا پرواہ کرتی ہوں، ایسی درگت بناؤں گی کہ یاد رکھیں گے۔ وہ کتنے مردوں کی درگت بنا چکی تھی اس کا مجھے کوئی علم نہیں، لیکن میرٹھ کے ایک ادھیڑ معاف کیجیے گا، وہ کتنے مردوں کی درگت بنا چکی تھی اس کا مجھے کوئی علم نہیں، لیکن میرٹھ کے ایک ادھیڑ عمر کے شاعر جو 2 سال تک اسے عشقیہ خط لکھتے رہے تھے اور جسے وہ 2 سال تک ہی شہ دیتی رہی تھی، انجام کار سب کچھ بھول کر ایک بہت ہی خفیہ خط میں اس کو اپنی بیٹی بنانے پر مجبور ہو گئے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ مجبور کر دیے گئے تھے۔ اس نے مجھے ان کا آخری خط دکھایا تھا۔ خدا کی قسم مجھے بہت ترس آیا تھا بیچارے پر۔ اللہ صاحب دوسرا پیٹس ختم کر چکے تھے۔ حبیب صاحب تفریحاً خالی پیالی میں چمچ ہلا رہے تھے۔ میں اٹھ کر چائے کے برتن جمع کرنے لگی تو اللہ صاحب نے رسمیہ طور پر کہا، اتنی نفیس چائے کا بہت بہت شکریہ، مگر یہ گلہ آپ سے ضرور رہے گا کہ آپ نے بلقیس جہاں صاحبہ کی جنسیات نگاری پر کوئی روشنی نہ ڈالی۔ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ بڑے بڑے ماہر جنسیات بھی حیران ہیں کہ ایک عورت میں اتنی گہری نگاہ کہاں سے آ گئی۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنا شروع ہوئی۔ میرے شوہر نے ریسیور اٹھایا۔ ہلو جی آداب عرض، جی ہاں ہے، یہ کہہ کر انہوں نے مجھ سے کہا، تمہارا فون ہے؟ پھر جیسے دفتن یاد آیا ہو، بلی ہے۔ اللہ صاحب، حبیب اور میں بے وقت بولے، بلقیس؟ میں نے بڑھ کر ریسیور دیا۔ گو بلقیس آنکھوں سے اوجھل تھی، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ جانتی ہے کہ اس کے متعلق یہاں باتیں ہو رہی تھیں۔ اس احساس کے باعث میں بوکھلا گئی۔ جلدی اس سے میں نے چند باتیں کی اور ریسیور رکھ دیا۔ اس نے مجھے اپنے یہاں بلایا تھا۔ محفل جمی رہی۔ میں گھر کے کام کاج سے جلدی فارغ ہو کر بلی کے یہاں روانہ ہو گئی۔ کوٹھی کے باہر بے شمار اسباب افراتفری کے عالم میں پڑا تھا، اس لیے کہ سفیدی ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی، مگر پھر سامان بھی درہم برہم تھا۔ میں ایک کرسی صاف کر کے اس پر بیٹھ گئی۔ بلی نے ادھر ادھر دیکھا اور مجھ سے کہا،
میں ابھی آئی. چند منٹ کے بعد وہ واپس آ گئی اور مجھ سے کچھ دور اسٹول پر بیٹھ گئی. میں نے اس سے کہا آج تمہارے متعلق باتیں ہو رہی تھیں. اوہ، اس نے کوئی دلچسپی ظاہر نہ کی. اللہ صاحب بھی تھے. اچھا. میں نے انہیں بہت غور سے دیکھا مگر مجھے ان میں اسٹریم لائنڈ عاشق کے کوئی آثار نظر نہ آئے. بلی نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی، پھر بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا مجھے تم سے ایک بات کرنا تھی. کیا؟ کوئی ایسی خاص نہیں، لیکن اس کے لہجے نے چغلی کھائی کہ بات بہت خاص قسم کی ہے. چنانچہ میں نے فوراً سوچا کہ اس کے لیے خاص بات صرف ایک ہی ہو سکتی ہے، کسی مرد کے عشق میں گرفتار ہو جانا. آنکھ لڑ گئی کسی سے. بلقیس نے میرے اس سوال کا جواب نہ دیا. میں نے جب اس کی طرف غور سے دیکھا تو وہ مجھے بہت ہی مترد نظر آئی. بات کیا ہے؟ آج تمہیں وہ شگفتگی نہیں؟ اس نے پھر مسکرانے کی ناکام کوشش کی. شگفتگی نہیں تو سفیدی ہو رہی ہے. سفیدی ہو رہی ہے نا، ساری پریشانی اسی کی ہے. یہ کہہ کر وہ دانتوں سے اپنے ناخن کاٹنے لگی. مجھے یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کیونکہ وہ اس کو بہت ہی مکروہ سمجھتی تھی. چند لمحات خاموشی میں گزر گئے. میں بے چین ہو رہی تھی کہ وہ جلدی بات کرے، لیکن وہ خدا معلوم کن خیالات میں غرق تھی. بالآخر میں نے تنگ آ کر اس سے کہا کیا تم میرا نفسیاتی مطالعہ تو کرنا. بالآخر میں نے تنگ آ کر اس سے کہا تم میرا نفسیاتی مطالعہ تو نہیں کر رہی ہو؟ آخر کچھ کہو گی؟ وہ بڑبڑائی. نفسیاتی مطالعہ، اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. میں ابھی اپنے تعجب کا اظہار بھی نہ کرنے پائی تھی کہ وہ اٹھ کر تیزی سے غسل خانے میں چلی گئی. بلی کی صدا بلی کی صدا تمسخر اڑانے والی آنکھیں اور آنسو. مجھے یقین نہیں آتا تھا مگر اس کا رونا نہایت کرب آلود تھا. کچھ میری سمجھ میں نہ آیا. سینے کے ساتھ لگا کر اس کو ڈھارس دی اور کہا کیا بات ہے میری جان. اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک دم آنسو رک گئے. مجھ سے دور ہٹ کر وہ دریچے کے باہر دیکھنے لگی. میں جانتی تھی کہ یہ کھیل خطرناک ہے، لیکن میں نے کوئی پرواہ نہیں کی. کیا دلچسپ اور مزیدار کھیل تھا. وہ دیوانوں کی طرح ہنسی. بہت ہی مزیدار کھیل. ان کی فطری کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا، چند روز بے وقوف بنایا اور ایک افسانہ لکھ دیا. کس کا افسانہ ہے؟ بلقیس جہاں کا، جنسی نفسیات کی ماہر کا. اس نے پھر رونا شروع کر دیا اور مجھ سے لپٹ کر کہنے لگی بپو میری حالت قابل رحم ہے. کیا ہوا میری جان؟ مجھ سے دور ہٹ کر وہ پھر دریچے کے باہر دیکھنے لگی. بلقیس جہاں کا خاتمہ کل اسی کمرے میں، اس کا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم. معاف کریے گا. بلقیس جہاں کا خاتمہ کل اسی کمرے میں، اس کا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. کیسے؟ یہ مجھ سے نہ پوچھو بپو. یہ کہہ کر وہ مجھ سے لپٹ گئی. لیکن نہیں، میں تم سے چھپا نہیں سکتی. لو سنو. چند دنوں سے میں سفیدی کرنے والے مزدور کا مطالعہ کر رہی تھی. کل شام اس وحشی نے اچانک، بلقیس نے دھکا دے کر مجھے باہر نکال دیا اور غسل خانے کا دروازہ بند کر دیا. جب میں گھر پہنچی تو اللہ صاحب اور حبیب صاحب کے علاوہ اور صاحب بھی موجود تھے. بلقیس جہاں کی حیرت انگیز جنسی نفسیات، معاف کیجیے گا،
جب میں گھر پہنچی تو اللہ صاحب اور حبیب صاحب کے علاوہ اور صاحب بھی موجود تھے۔ بلقیس جہاں کی حیرت انگیز جنسی نفسیات نگاری گفتگو کا موضوع تھا۔ بلقیس جہاں کی حیرت انگیز جنسی نفسیات نگاری گفتگو کا موضوع تھا۔ تو یہ تھا سعادت حسن منٹو کا افسانہ نفسیاتی مطالعہ۔